घर पर शादी की तैयारियां आरोज पे थी। ऐसे में रोशाने जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर घूम रही थी। उसे बस किसी तरह अपनी शादी रुकवानी थी, क्योंकि उसे अर्जुन हाशमी से शादी नहीं करनी थी। उसका आइडियल सरकान बोलेट था, तुर्किश हीरो सरकान बोलेट। जी हाँ, उसकी बहुत बड़ी फैन थी, बल्कि उसे सरकान बोलेट पे एक क्रश था। तो वो क्यों करती अर्जुन हाशमी से शादी, जिससे कभी सरसरी सी भी बात नहीं हुई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक सड़ू इंसान है, और जैसे एक सड़े हुए टमाटर से हांडी नहीं बन सकती, इसी तरह एक सड़े हुए इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब तुम मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो रोशान। वो इतने ही सड़े भी नहीं है। उफ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, और इससे भी ज्यादा सड़े हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अपने भाई का रिश्ता कहीं और तय करो, मेरी जान बख्श दो। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो? 2 हफ्ते बाद निकाह है, तुम्हारी शादी है। सब घर वाले कितना खुश है, और तुम चाहती हो कि ये शादी रुक जाए? किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुम कभी मिली भी नहीं, जानती नहीं। वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तुर्की का चमकता सितारा है, और तुम एक आम सी लड़की। शुक्र करो, मेरा भाई तुमसे शादी कर रहा है। एक कामयाब बिजनेसमैन है, रियल पर्सनालिटी हीरो है। लड़कियों को उन पे क्रश है, लेकिन वो खूबसूरत और अमीर बंदा तुम्हें मिल रहा है। बजाय शुक्राने के नवाफल अदा करने के, तुम अव्वल फूल बक रही हो। तुम्हें तो मरम्मत होने वाली तुम्हारी। शहरयार से कहते तुम्हें सीधा करे। अरे रुक, खबरदार जो मेरे भाई के आसपास मंडलाने की नाकाम कोशिश की। मेरा भाई बहुत मासूम है। तुम जैसी शातिर लड़कियां मेरे भाई के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझी? तो और चलो निकलो यहाँ से। मेरे कमरे से आई बड़ी मुझे लेक्चर देने वाली। रोशाना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उल्फत कहाँ सुनने वाली थी। उससे अपने प्यारे, उससे जीता मिजाज भाई के लिए ये पटाखा ही चाहिए था, ताकि उसके भाई की जिंदगी में खुशियां भर जाए। बस उसकी ये सरकान बुलेट वाली सुई जो अटकी गई थी, उसे कहीं निकालना चाहती थी, पर वो इसमें अभी तक खुबी हुई थी। और उल्फत को डर था कि कहीं ये बात बड़ी बाजी तक ना पहुंच जाए, वरना इन्होंने इस शादी तक होने ही नहीं देना था। आलू मटर गाजर ले लो। रोशन, जाओ, सब्जी वाला आया है, इसे टमाटर लेकर आओ। कम पड़ गया है। अम्मी, आपको कोई छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा क्या, जो मैं मुझे भेज रही है? वो रूहान से होते हुए बोली, ना तो मैं क्या बच्चा हूँ जो हर रोज उनसे सब्जी लेती। अब बहस मत करो, पकड़ो ये पैसे और साफ साफ छांट के रहना। हाँ, जैसे मैंने MBS तो किया ही इसलिए है ना, कि वक्त आने पर टमाटर छांट सब। अफशा बेगम ने अगली हदायत जारी की, तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। इधर उधर निगाह दोहराई तो देखा कि वो सामने 2 घर छोड़ के आंटी नादिया के घर के बाहर खड़ा था, और ये सब्जी दे रहा था। अरे ओ सब्जी वाले, इधर आओ। और वहीं सिम से पुकार के, बाजी तुम इधर आ जाओ। इस बाजी ने काफी सामान नीला बताया। वो अपने दांत दिखाता हुआ बोला, हाँ, तेरे पास पूरी दुनिया का सामान है ना? वो बड़बड़ाती उस तक पहुंची। ये टमाटर किस तरह है? बाजी पूरे 300 रुपए किलो। उफ, पागल हो गया, इतने महंगे? रोशाना ने दांत किचकिचाते हुए पूछा। ओ बाजी, अभी मार्केट में रेट बहुत ऊपर है, इसलिए महंगा है। तुम बताओ कितने किलो दूं? इतने महंगे टमाटर, वो भी गले सड़े? बाजी, अभी तो हमने कम बताया है, बाजार में तो 500 रुपए किलो बिक रहा है। उस पठान ने रुशानी को पते की बात बताई। उफ, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि तुम टमाटर के बदले मेरा गुर्दा मांग रहे हो। तो गली के बीच में खड़ी उस सब्जी फरोश से उलझी हुई थी। इस बात से अनजान की एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास से गुजरी। सुन बैठे उस शख्स का सारा ध्यान रुशानी पर था, और उसकी बातें उसकी समाज से टकरा रही थी। वो बेख्तियार ही ड्राइवर से गाड़ी बहुत स्लो करवा चुका था। हाय, ये गंदे वाले मत डालो, मुझे दूर शॉपर में खुद डालती हूँ। रुशाने ने उससे शॉपर लेते चुन चुन के साफ टमाटर शॉपर में डाले, और उसे थमाए कि वो तोले। पर जैसे वो टमाटर का शॉपर लिए पलटी, उसका शॉपर फट गया। सारे टमाटर जो उससे इतने महंगे खरीदे थे, सामने वाली गाड़ी के नीचे आ गए। हाय मेरे टमाटर! ड्राइवर जो गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, एकदम ब्रेक मार गया। रुशाना ने गहरा सांस भरते दो दो हाथ करने उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, जबकि सब्जी वाला फौरन वहां से रफू छतर हुआ कि कहीं उससे तवान न ले ले। अल्लाह, मेरे सारे टमाटर का कचूमर बना दिया। अब अम्मा ने मेरी जान ले लेनी है। वो टमाटर की बुरी हालत देखती रूहानी हो गई थी। बाहर निकलो, बिल किटन की औलाद। गाड़ी के साथ क्या ये सड़क पे खरीदी हुई है? तुम अमीर गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। वो इस गाड़ी के शीशे पे मुसलसल हाथ मारते बोली जा रही थी। सिर्फ वो लड़की, उसका जो नुकसान हुआ उसे पे करके गाड़ी आगे बढ़ा। वो खर सर्द मिजाज मगरूर सा बंदा
جس کے دماغ پر مسلسل لڑکی کی آواز ہتھوڑے برسا رہی تھی. دانت پیستے ڈرائیور سے کہا. کچھ دیر پہلے جو اسے دیکھتے فضول پیدا ہوا تھا اب تو وہ کہیں دور ہی جا سویا تھا. ڈرائیور فوراً باہر نکلا اور اس لڑکی کو ہینڈل کرنے لگا. بی بی جی یہ لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ, ہمیں جانا ہے. ڈرائیور نے زار کا نوٹ اسے تھماتے جلدی سے کہا. رشانے کے تو سر پہ لگی, پیر پہ بچی. تم مجھے بیکاری سمجھ رہے ہو؟ بخشش دے رہے ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو. ارب پتی شخص کی بیوی بننے جا رہی ہوں میں. تم جیسے راستے کے چلتے پھرتے نمونوں کو 2 منٹ میں خرید ہو. وہ چٹکی بجاتے بولتی اس بار گاڑی کے اندر بیٹھے شخص کو بھی بری طرح چونکا گئی, جانے بھی نہ کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے. موبائل سے نظریں ہٹاتا اسے دیکھنے لگا. سادہ سے بلیک شلوار قمیض میں وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے, کھلتی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی. کندن جیسا صاف شفاف تراشا اس کا حسن ایک پل کو اس شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا, جبکہ اپنے حسن سے لائمی یہاں لاپرواہی اس کی خوبصورتی کو مزید ابار رہی تھی. ڈرائیور اس کے آگے ہاتھ جوڑتا گاڑی کو آگے بڑھا گیا. ڈرائیور کا چہرہ غصہ ضبط کرنے سے لال ہو رہا تھا. تو بس سر کیا لڑی تھی, میرا دماغ گنا دیا. کہتی جا رہی تھی کہ مارکیٹ سے ٹماٹر لا کے دو, جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی. بہت مشکل سے جان چھڑائی. ڈرائیور کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا جبکہ اس شخص کی نگاہیں اس لڑکی کے حسن میں ٹھوسی گئی تھی. ایک کام کہا وہ بھی نہیں ہوا. حد ہو گئی روشانے, کب بڑی ہوگی تو؟ افشا بیگم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا. آپ کو میں اتنی بڑی دکھائی نہیں دے رہی کیا؟ پورے 22 سال کی ہوں, ابھی بھی کیا چھوٹی ہوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے پوری عقل سے آج بھی چھوٹی ہے. اب وہ مزید اسے سناتی کہ ڈور بیل بجی تو اسے مزید سنانے کا ارادہ ترک کرتی گیٹ کی جانے پڑی. حد ہی نہیں ہو گئی, میرا قصور بھی کوئی نہیں اور مجھے اتنی باتیں بھی سننی پڑی. وہ گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی, جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ کیا سے کیا بننے والی تھی. امی مجھے نہیں کرنی ہے شادی, پلیز مان جائے نا. آج وہ پھر ماں کے سامنے فریاد لگائے بیٹھی تھی. یہ جوتا نظر آ رہا ہے نا, اگر نہیں کھانا تو چپ چاپ اٹھ جائے یہاں سے. افشا بیگم نے اسے کھڑی کھڑی سنا ڈالی. پتہ نہیں کیا نظر ہے آپ کو اس کھڑوس شخص میں. میرے لیے اسے پہلی بار میں فائنل کر دیا. بندہ کسی دکان پر جاتا ہے تو کچھ لینے تو اچھے سے چھان چھٹ پھٹک کر سودا خریدتا ہے. میری دفعہ آپ ایک ہی دکان پہ چڑھے ہیں, سودا لے کر اتر گئی ہیں, اور اس کی بے سری مثال پر افشا بیگم نے اپنا جوتا اتار لیا تھا, جبکہ وہ پل کے چپکنے سے پہلے وہاں سے رفو چکر بھی. اب میں کیا کروں, امی تو سنی نہیں رہی تو بھائی کیا سنیں گے. وہ از حد پریشان تھی. اور میرے ہیرو سرکان بلٹ کی تصویر نکالتے ٹھنڈی آ بڑھ گئی. تمہارا اور میرا ملن اس جاہل سماج کو نامنظور ہے, لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی. ایک آخری کوشش کر کے ہی دم لوں گی. رشانہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اس کے والد سرکاری اسکول ٹیچر رہ چکے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی کو پینشن مل رہی تھی, جبکہ خود وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی. اس کا ایک بھائی تھا شہریار افضل, جو کہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا. وہ بینک میں جاب کرتا تھا, گھر کا خرچ اچھا خاصا چل رہا تھا. وہیں دوسری طرف الفت تھی, جو کروڑ پتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس سے رشانہ کی دوستی کالج سے ہوئی تھی, اور وہ تھی بھی رشانہ کی دیوانی. اور یہی محبت اور دیوانگی تھی کہ اسے آج اپنی بابی بنا رہی تھی. اور اس کے لیے اس نے کتنی لمبی جنگ لڑی تھی اپنی باجی سے, یہ وہی جانتی تھی. اب اس کے پیچھے اس کی رشانے سے محبت تھی یا کوئی اور مقصد, یہ تو وقت طے کرنا تھا. اور اس سب میں رشانہ میڈم کی رضا شامل نہیں تھی, اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی اس شادی سے جان چھوٹ جائے, جو اب تک ناممکن ہی لگ رہا تھا. کل مہندی کا فنکشن تھا اور رشانہ کا میٹر گھوما ہوا تھا. یہ لو, جو نمبر تم نے مانگا. اس کی چھوٹی کزن نے آگے سے نمبر تھما دیا. تھینکس یار, اب میں اس بڑی باجی سے ہی بات ہو جائے گی, پھر میری جان چھوٹ رہی ہے. کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی شادی ایک ایسے شخص سے تو ہرگز نہیں کرے گا کہ جو کسی اور سے محبت کرتی ہے. دروازہ بند کرتے اس نے اس نمبر پر کال ملائی. بیل جا رہی تھی جبکہ اس کا دل دھک دھک کرتے جا رہا تھا. کال پک ہوئی. ہیلو, السلام علیکم, مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میں رشانہ ہوں, رشانہ افضل. پلیز اس شادی کو روک دے. میں یہ شادی نہیں کر سکتی. میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے ہی کروں گی. لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ کا بھائی اور آپ خود آ کے انکار کر جائے. اور نہ, میں بہت ضدی لڑکی ہوں, میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. آخر میں وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی.
اور مقابل کی کوئی بھی بات سنے بنا دھمکی دے ڈالی۔ ارزم کے سر پر ایک دم سے شدید درد کی لہر اٹھی۔ لہجہ بھی بھاری سا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، یہ شادی معطل نہیں ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ اچانک سے بھاری مردانہ آواز سنتے رشانے کے 14 تب روشن ہوئے۔ بری طرح گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارزم نے آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا۔ وہی جس کے ساتھ آپ کے نصیب پھوٹنے والے ہیں؟ کیا؟ دوسری طرف رشان افضل کی آواز کافی اونچی تھی، اپنی جگہ سے ایک دم اچھل کے نیچے کارپٹ پہ جا گری۔ دل جیسے پسلیاں دوڑ کر سینے سے باہر آنے کو مچ رہا۔ مگر یہ تو آپ کی بہن کا نمبر ہے نا؟ کچھ سوچتے ہوئی تصدیق کرنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف سے کال کر چکی تھی۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نمبر تو بڑی باجی کا نہیں تھا، پھر یہ کیسے؟ یہ ارزم ہاشمی؟ اللہ جی، اب کیا ہوگا؟ رشان کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ ایمن کی بچی سے کہا بھی تھا بڑی باجی کا نمبر لانا۔ وہ غصہ سے اٹھتی ہوئی باہر آئی تو ایمن کے پاس الفت کو بیٹھا دیکھ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ دونوں کسی بات پر تالی پہ تالی بجاتی ہنس رہی تھی۔ مطلب کہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی مجھے شرمندہ کروانے کی۔ تو جو ایسی بات ہے نا، اب مجھے بھابھی بننے دو، پھر دیکھنا کیسے تگلی کا ناچنا نچایا، تو پھر کہنا۔ رشانے کو غصے سے تنفس پھول گیا، انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ زرد رنگ کی مہندی کے خوبصورت جوڑے میں آسمان سے اتری پڑی ہی لگ رہی تھی۔ افشا بیگم نے کتنے ہی اس کے صدقے اتارے تھے، شہریار تو بہن کے صدقے واری جا رہا تھا۔ وہ مہندی لگے ہاتھوں کو بیسن کے کھلے نل کے آگے رکھے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھے۔ آج جس طرح الفت شہریار کے ارد گرد منڈا رہی تھی، رشانے کو بہت عجیب سا محسوس ہوا، جسے کچھ تو ہو جو الفت چھپا رہی تھی۔ آج پہلی بار رشانے کو لگا جیسے وہ دکھتی ہے ویسی وہ ہے نہیں، کہ کچھ تو مسنگ تھا، پر کیا؟ رشان افضل بنت محمد افضل، آپ کا نکاح ارزم ہاشمی و نعمان ہاشمی سے 10 لاکھ سکہ رج الوقت طے پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اسے یہ نکاح قبول کرنا ہی تھا ہر حال میں، ورنہ جو رات کو افشا بیگم نے اسے سنائی تھی اس کے بعد تو کسی صورت انکار کر لے ہی نہیں سکتی تھی۔ امی، میں نے انکار کر دینا، میں بتا رہی ہوں تو کر انکار، سب کے سامنے تجھے 2 تھپڑ نہ لگائے تو میں بھی تمہاری ماں نہیں۔ افشا بیگم نے جتنی جارحانہ انداز میں کہا، شہریار بھی چپ رہا۔ امی، یہ زیادتی ہے، مجھے سرکان بولٹ سے شادی کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی تو افشا بیگم کا دور سے ہوائی چپل اڑتا اس کی طرف آیا اور اس کی کمر پر جا لگا۔ ہائے امی، مار دیا، بے شرم باغی اولاد، اللہ نے مجھے دے دی، ایسی بکواس کر رہی ہے، منہ سے بول رہی ہے اس کلموہے سے پیار کرتی ہے۔ آخر وہ ہے کون جو تمہیں ہم سب کے خلاف کر رہا ہے؟ سامنے لے کر آؤ، اسے میں 2 ہاتھ کروں گی اس سے۔ کیا اس کے گھر ماں بہن نہیں ہے جو دوسروں کی بچیوں کو ورگلا رہا ہے؟ قسم خدا کا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ امی، یہ پاگل ہے اور کچھ نہیں، اور ہمیں بھی پاگل کرتے گی۔ وہ ترکش ڈرامہ سٹار ہے اور اس کا کرش ہے، اس کا آئیڈیل ہیرو۔ آپ اس کی فضول باتوں پہ دھیان نہ دیں، عقل سے پیدل ہے یہ، آپ فکر نہیں کریں، یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، میں خود اس کے پاس ہوں گا۔ شہریار نے رشانے کو ایک تنبیہی گوئی سے نوازا۔ پلیز شیری بھیا، ایک بار مجھے موقع تو دو، ترکی جا کر میں اس سے ملوں گی، اور وہ مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تمہاری اتنی پاور ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ۔ اور تم سمجھتی کیوں نہیں، یہ جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہوتی ہے سب فیک ہوتا ہے، چھوٹی سی بچی نہیں ہو تم یار، اور اب امی کو تنگ کیا تم نے، تمہیں امی سے نہیں تمہیں بچانا۔ کتنی دیر لگا کے رات کو شہریار نے بہن کو سمجھا، اور اب ڈانٹ ٹپٹ بھی تو فضول تھی نا، وہ جو سوچتی تھی وہ بول دیتی تھی، اور اس کی سوچ کا نہ سر تھا اور نہ پیر، لیکن اس کا ایک ہی حل تھا، اس کی شادی جو وہ کر رہے تھے۔ ارزم ہاشمی ولد نعمان ہاشمی، آپ کا نکاح رشان افضل ولد محمد افضل سے 10 لاکھ سکہ رج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی۔ قبول ہے، تو پھر طے ہوا ارزم ہاشمی، تمہارے نصیب میں اللہ نے پھر سے بے وفا لڑکی لکھ دی ہے۔ وہ یہ شادی صرف اپنی بڑی باجی اور چھوٹی بہن الفت کی ضد کی وجہ سے کرنے پر راضی ہوا تھا، پر جس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا وہ آلریڈی کسی اور کو چاہتی تھی، اور اب اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی سے مل کر رخصت ہوتی ارزم ہاشمی کے ساتھ اس کے ہاشمی ہاؤس میں آ گئی تھی، جہاں الفت نے اس کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ یہاں لے آؤ دلہن کو، بڑی باجی نے اسے حال میں لے جاتے بڑے سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔
الفت اس کا باری برکم لہنگا سنبھالتی وہاں بٹھاتی، ارزم کو بھی اس کے ساتھ زبردستی بٹھا گئی۔ اس کے بیٹھنے سے رشانے نے خود کو نامحسوس انداز میں سمیٹا، لیکن ارجن بھی گریز محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس کے لب مزید بھیجے۔ بڑی باجی کی خواہش پر ایک تو چھوٹی موٹی رسمیں کی گئی۔ ان کے ماں باپ تو تھے نہیں، بڑی باجی نے اپنی ساری زندگی دونوں بہن بھائی پر وقف کر دی تھی، اور وہ دونوں ہی باجی کو ماں باپ کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ تھی۔ ارجن نے مزید وہاں کسی رسم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور اٹھتا ہوا گھر کے مردان خانے کی جانب پڑ گیا، جہاں بھی مرد حضرات جو کہ اس کے دوست اور چند ایک رشتہ دار موجود تھے۔ الفت، رشانے کو روم میں لے جاؤ اور ملازمت سے کہہ کر سارا سامان، ضرورت کا سامان رکھو، خود بھی چیک کر لینا۔ وہ اپنے سر پر اچھے سے دوپٹے اوڑھے عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی بڑی باجی، الفت نے اسپات میں سر ہلاتے رشانے کو ارزم کے روم میں پہنچا دیا۔ اللہ تمہیں ضرور اس کی سزا دے گا الفت، تم یاد رکھنا، تم نے مجھ سے میری محبت کو چھینا، اللہ تم سے تمہاری محبت چھینے گا۔ رشانے کی بات پر الفت کا رنگ ایک پل کو سفید پڑ گیا۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو؟ الفت کا لہجہ نم ہوا۔ ہاں، تم نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، جانتی بھی ہو۔ میں سرکان بولت کو پسند کرتی، پھر بھی اپنے اس لمبو بائی کا رشتہ لے آئی۔ وہ ناک منہ چڑھاتے ہو بولی، تمہیں سب کچھ بلا دیں گے، دیکھنا تو۔ ان کی جاندار پرسنالٹی ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے، جب دیکھو گی نا تو سرکان بولٹ کون ہے بھول جاؤ گی۔ الفت فخر سے بولی، کچھ بھی کہہ لو، لیکن جو سرکان بولٹ ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رشانے نے ناک سے مکھی اڑائی، اللہ میری بائی کو صبر عطا کرے۔ الفت افسوس سے سر افی میں ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ رشانے اتنے بڑے شاندار کمرے کو دیکھ کر ایک پل کو مرعوب ہو گئی۔ لیکن کیا فائدہ اس شاندار کمرے کا جب بندہ میرے شایان نہیں؟ ہاں، میرے تو ارمان ہی ادھورے رہ گئے۔ میرے سرکان مولک، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اٹھی۔ جیسے وہ اٹھی تبھی دروازہ کھلا اور ارزم ہاشمی قمیض شلوار میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی بلیک شیروانی اتار آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو رشانے نے اپنی آنکھیں اس پر ٹکائی، بنا پل کے چپکے وہ سامنے کر اس دلکش مرد کو دیکھے جا رہی تھی جو خوبصورتی کا مکمل مجسمہ تھا۔ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اس کا شوہر ارزم ہاشمی پھر سرکان بولٹ نہیں تھا۔ رشانے کا دل اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ایک پل کو دھڑکا۔ ارزم اس خوبصورت دوشیزہ کے حسن کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ کر اپنی گھڑی اتارتے نظر کھل گیا، تو کسی اور سے پیار کرتے تو؟ اچانک سے رشان کی سماعت سے ارزم کے الفاظ ٹھکرا، آپ کو یاد ہے پہلی بات؟ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آتی کھڑی ہوتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ارزم نے بن میں اچکاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ بھول جا؟ وہ گھڑی اتار کر اس کے مقابلے کھڑا ہوا کہ رشانے کو اس کا لمبا قد بری طرح چھپا۔ بندے کو اتنا لمبا قد کا بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو بات کرنے میں مسئلہ ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، خاندانی وراثت ہے، اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ آیا بڑا خود کو سرکان بولٹ سمجھنے والا۔ وہ منہ بنا کے پلٹی کے ارزم نے اسے کلائی سے تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے یوں وجستہ کلائی پکڑنے پر ایک پل کو رشانے گنگ رہ گئی۔ کیا اسے اتنا حق مل گیا کہ اس کی کلائی تھام سکتا ہے؟ میں چینج کر لے، اتنا بھاری بھرکم لہنگا ہے توپا۔ اس کی سحر کو خود سے جھٹکتی گہرا سانس پھرتی رک تھے، کلائی چھڑاتے بولے، میں نہیں جا سکتی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اسے گوڑی سے نوازتے ہوئے بولا، ایک منٹ، مجھے اب ڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کی اجازت لینی پڑے گی؟ صرف اس لیے، ایک بات کے لیے نہیں، ہر بات کے لیے تمہیں میری اجازت دینی ہوگی، سمجھے تو؟ اب کی بار وہ رخ پھیرتا کبڈ کی جانے پڑ گیا۔ تبھی میں پاکستانی لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہر بات میں اپنی مرضی چلاتے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو وہ نہ پہنو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اف، تو تم کیا کسی اور کو کوہکاف کے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے؟ اپنی ریزرو عادت کے برعکس اسے تب کر طنز بڑا جواب دے گیا، کوہکاف سے کیوں؟ ترکی سے ہٹا۔ بید یعنی میں رشانے کی زبان پھسکی اور اس ایک پل ارزم ہاشمی اپنے کپڑے وہی ایک طرف پھینکتا اس کی جانب پڑا۔ رشانی گھبرا کے پیچھے ہٹی، کیسے اس کی زبان پھسکی اسے نہیں پتا چلا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہو، اور شادی کی پہلی رات وہ اسے اپنے شوہر کو اپنی محبت کا بتا رہی ہو۔ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاری مار رہی تھی۔ وہ پرسرار انداز میں اس کی جانب پڑتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں پیچھے ہوتی جا رہی تھی کہ یکدم اس کا بال اپنے ہی لہنگے میں اٹکا وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح گرتی، ارزم نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔
ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ روشانے کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی۔ ایک ڈر، اوپر سے اس شخص کی جان لیوا قربت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آج کے بعد تمہاری زبان پہ اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اسے میری وارننگ سمجھنا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اپنا ڈریس اٹھائے باتھ روم کے جانے پڑا۔ اس کے جاتے ہی روشانی نے اپنا کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا۔ توپا، ایسی بار روب شخصیت، ان کی ذرا سا جو رومانس کا پتا ہو، گور ایسے رہے جیسے ان کی جائیداد چرا لی ہو میں نے۔ آہا، میرا سارکان بولٹ کتنا پولائٹ سا ہے، اپنی ہیروئن سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اپنی ہیروئن کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ کیا ہی نزاکت ہے اس میں۔ بولتے بولتے اس کے دماغ میں ارجن کے الفاظ گونجے تو زبان دانتوں طرح چھپائی کہ کہیں وہ سنی نہ لے، جبکہ ارجن شاور کے نیچے کھڑا اپنا کھولتا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی دشمن لڑکے کے عشق میں گرفتار تھی۔ اس نے گلاس ڈور پر زور سے مکہ مارا۔ مجھے جس سے عشق ہے وہ تم نہیں، اس لیے آئندہ مت آنا میرے راستے میں۔ میں نہیں، تم آئی تھی میرے راستے میں، اور آج تم مجھے یہ سب سنا رہی ہو؟ جسٹ گو ٹو ہیلپ۔ ارجن نے اسے خود سے پڑے جھٹکا تو اس کی آنکھیں بھیگے۔ جانتی تھی یہی سب کہو گے تم، اور ساری زندگی تم مجھے اس بات کا تانا بھی دو گے کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی سچی محبت کی ہی نہیں، اور آج میں تمہیں اپنے عشق سے آزاد کرتی ہوں۔ وہ روئی تھی جبکہ ارجن نے لب بھیجے۔ آئی ہیٹ یو ارجن ہاشمی، آئی ہیٹ یو۔ وہ پلٹ گیا تھا اس کو روتا چھوڑ کر۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی تھی، اسے اپنے پیار میں الجھا کر پھر دور ہو گئی تھی۔ ہاں، آج ارجن نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا جو اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور ندا نے اسے اپنا فیونسی بتایا۔ وہی ارجن کی محبت کا مینار ڈھہ گیا۔ ایک طرف اس سے محبت کی دعوت اور دوسری طرف کسی اور سے رشتہ بنا رہی تھی۔ ندا نے آج وہ بھی خلاصہ کر دیا کہ اس کے ساتھ جس ٹائم پاس کر رہی تھی۔ ارجن شاور لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو روم میں کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلے گی؟ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھنے لگا کہ اسے ڈریسنگ روم سے کھٹپٹ کی آواز سنائی دی۔ تو بے ارادہ ہی اس طرف پڑا جہاں وہ اپنی چوڑیاں اتار کر رکھتی اب اپنا گلوبند اتار رہی تھی جس کے بالوں میں اٹک گیا تھا، اور وہ اس سے لڑ رہی تھی۔ اف یار، اتر جا، میرا دل بند ہو جانا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، ایک تو یہ پاکستانی بیوٹیشن بالوں کا گھونسلہ بنا دیا، پر ایسے کون تیار ہوتا ہے؟ سارے میری ریشمی بالوں کی لوگ خراب کرتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی آواز میں بولی بھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتا وہ سرنفی میں ہلاتا واپس پلٹنے لگا کہ ایک دم روشانے نے چیخ مار۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے پاس چلایا۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ اسے بالکل اپنے پاس کرتے روشانی نے ایک دم اچھی، اللہ اللہ، کتنی ڈراؤنی آواز ہے آپ کی، ذرا ڈرا کے رکھ دیا مجھے۔ اپنے حسن سے بے نیاز اپنی ٹون میں ارجن کو بولتی پھر سے اس کی ہار کے لیے لڑائی کرنے لگی۔ آپ ایسے ہی دیکھے جا رہے ہیں، ہیلپ ہی کر دیں مجھے غریب کی۔ وہ معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولی تو ارجن اس کی گلے سے اس ہار کو نکالنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اف، آرام سے، کھینچ پڑ رہی ہے، میرے بال ٹوٹ جائیں گے۔ چپ کر کے کھڑی ہو، کس نے کہا یہ گھونسلہ بنا؟ دیکھا آپ کو، یہ بھی گھونسلہ لگ رہا ہے نا؟ میں تو امی سے کہا بھی تھا کہ میں اس پینڈو لڑکی سے تیار نہیں ہونا، لیکن امی بھی نا نہیں مانی۔ روشانی نے اسی سے زیادہ کروایا۔ خاندان کی بچی ہے، ہم اس کی کام آ جائیں گے۔ دیکھو تو 20 بھی ٹھیک سے نہیں بنائے، نہ جانے کتنا فضول کاسمیٹکس رکھا تھا، اور ساتھ میں نان سٹاپ وہ شروع ہو چکی تھی جبکہ ارجن اس کی گلے سے وہ گلوبند اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ اس کا گلا لال ہو رہا تھا اور گلوبند کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ نولی کا ہار اتار رہی تھی۔ اس کی ہوش ربا روپ سے نظریں چراتا وہ اپنے قدم خاموشی سے باہر لے جانے لگا۔ سنے، اس کی آواز نے ارجن کے قدموں کو زنجیر سے باندھا۔ یہ میرے بال کھولنے میں مدد کرتے پلیز، ڈریس بھی چینج کرا دو۔ وہ تب کر بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو رکھا۔ اسے غصے سے لڑتا باہر نکل گیا۔ یہی فرق ہے آپ پاکستانی اور ترکیوں میں، ایک شریک حیات کو پلکوں پہ وہ بٹھاتے ہیں، اور یہاں جسے دیکھو روب جماتا ہے، چاہے وہ پھر شاہ ہو یا خان ہو یا ملک ہو، بٹ ہو، جٹ ہو یا حاشوق۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ وہ جو اونچی اونچی آواز میں اپنی خیالات کا اظہار کرتے باہر آئی۔ ارجن کی غرضیلی آواز پر ایک دم بریک لگی۔ اور میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے سامنے کسی ترکش کا نام نہیں لینا، تم پھر وہی فضول حرکتیں کر رہی ہو۔
میں نے صرف ترکی بولا ہے، سرکان بلٹ کا نام نہیں لیا۔ 1 منٹ، اب یہ کون ہے؟ وہ غصہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ واٹ؟ لائک سیریسلی آپ نہیں جانتے سرکان بلٹ کون ہے؟ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے ایسا کوئی نام نہیں سنا ہسٹری کی بک میں، نہ ہی پڑھا۔ وہ الجھا، نہ اس نے پاکستان بنایا نہ جس کا نام ہسٹری کی بک میں آئے پڑھے۔ وہ تنگ کر بولی، تو اف، موبائل دکھا۔ اس سے موبائل لیتے وہاں سرکان بلٹ کی ویڈیوز نکال کر اسے دکھانے لگی۔ یہ ہے وہ ہینڈسم ترکی ہیرو، ایپس دیکھے اس کے، اور مسلز بھی کتنے پھولے ہوئے ہیں، اور جو یہ کلیئر اور لوگ کرتا ہے نا، لو کرتا ہے اور ہیروئن سے، اف کیا ہی بتاؤ، پرفیکٹ بندہ ہے یہ، میرا کرش۔ اگر آپ سے شادی نہ ہوئی ہوتی نا، میں نے نا اسی سے شادی کرنی تھی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی جا رہی تھی، جبکہ ارزم اس پاگل نمونے کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کے نصیب میں آیا تھا۔ اب ارزم کو اپنے الفاظ پہ سوچ کی جھرجھری آ رہی تھی کہ نصیب اس لڑکی کے ساتھ پھوٹ رہے تھے، اس کے مجھے اس طرح کے میسج کیوں سینڈ کر رہی ہو؟ شہریار نے الفت کے ڈیروں میسیجز کے جواب میں بلا کر ایک میسج کر دیا، آپ کی شرط پوری کر تھی میں نے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس کا اگلا میسج پڑھتے شہریار نے اپنے لب پیچھے، تم جانتی ہو یہ بہت مشکل ہے، تمہارے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے حل کرنا ہے، میں نے اپنا ٹاسک پورا کر دیا، اب آپ کی باری، آپ کو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس کی اتنے لمبے چوڑے میسج پر شہریار نے اپنا ماتھا مسلا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں تو؟ میسج سینڈ کرتے اس نے اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی لائف میں کوئی بھی نہیں تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں الفت کو آزما رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی، میسج تو سین ہو گیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا، ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اپنے جنازے میں شرکت کی دعوت دیتی۔ اس کے میسج پر شہریار کا دل ڈوبا۔ میں مذاق کر رہا تھا پاگل، فوراً سے سینڈ کیا، لیکن میں سیریس ہوں شہریار، میں نے آپ سے سچا پیار کیا ہے، اس پیار کے لیے میں نے آپ کی شرط پوری کی، پوری ایمانداری سے، اب آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، امی کو بھیجوں گا تمہارے گھر، دیکھ لو تمہارے بھائی اور بڑی باجی نہ مانے تو؟ اب دل کا ڈر زبان پہ لے آیا تھا، مان جائیں گے جب میں سٹینڈ ہوں گیا، اب قدم تو اٹھائیں۔ مقابل اب بہت خوش تھی، اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ شہریار کو پسند کرتی تھی، شہریار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے شہریار سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو شہریار نے اس کو ٹالنے کے لیے شرط رکھ دی کہ اپنے بھائی کی شادی میری بہن سے کرا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ الفت اس بات پر سیریس ہو گئی اور اس نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر شادی کروا دی، اور اب وہ شہریار کو پانا چاہتی تھی، لیکن اگر اس کی قسمت میں شہریار تھا یا نہیں یہ تو وقت نے ثابت کرنا تھا۔ صبح ہوئی تو ارزم کی آنکھ الارم کے آواز سے کھلی۔ صبح فجر ادا کرتے وہ جوگنگ پر گیا تھا، واپسی پر اس کے سر کا شدید درد ایک بار پھر سے چڑھ گیا۔ وہ درد اسے اکثر ہوتا تھا، درد کی شدت سخت تھی، سو وہ جلدی گھر آ گیا اور اپنی میڈیسن لیتا وہ بستر پر ڈھیر ہوتا سو گیا۔ اس نے نیند دھیان دیا کہ نشانے کہاں ہے، کمرے میں ہے یا نہیں۔ اس کے سر میں جیسے گھنٹیاں بج رہی تھی، اب اس الارم کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی جس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ غصہ سے ہاتھ مارتے اس نے الارم کو وہ دور پھینکا۔ آؤچ! ایک نسوانی چیخ پر ارجن کی آنکھ فوراً کھلی۔ سامنے وہ پاؤں لیے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور الارم پیس اس کے پیر میں زور سے لگا تھا۔ اس کا لال پاؤں دیکھ وہ فوراً سے اٹھتا اس کے پاس چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لال ہوتے پاؤں کو دیکھتا فکر مندی سے بولا۔ یہ بہت بازار ہے، آپ کو بھی مزہ کرنا ہے؟ وہ درد برداشت کرتے طنز کرنے لگی۔ ارجن بنا اس کی بات کا جواب دی اسے اپنی باہوں میں بڑھتے بستر پر لیا ہے۔ اسے اس طرح اٹھا کر لے گیا کہ رشانے کو کیا خبر تھی کہ اسے بستر پر لٹاتے اس کا پاؤں ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ او پلیز رہنے دینا، میں خود دیکھ لوں گی۔ اپنا پاؤں پیچھے ہٹاتے بولی، نہ جانے کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارجن اس کا پاؤں پکڑے، چونکہ اس کی بات انسنی کرتا فرسٹ ایڈ باکس نکالا ہے اور اسے آؤٹمنٹ لگانے لگا۔ تھوڑی دیر آرام آ جائے گا۔ ویسے یہ الارم کس نے رکھا تھا؟ وہ میں نے، بڑی باجی نے کہا تھا ناشتے کے لیے دونوں اکٹھے آؤ، مجھے بھوک لگی تھی۔ 2 بار آپ کو آواز دے کر جگانے کی کوشش کی پر آپ تو سن ہی نہیں رہے تھے، تو مجھے الارم رکھنا پڑا۔ وہ صاحب کوئی سے بولی، آئندہ یہ حرکت مت کرنا، اسے سختی سے وارن کر رہا تھا کیونکہ اس الارم سے اس کا سر درد ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔
اور اپنی اس تکلیف کے بارے میں وہ کسی اور سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ روشانی خاموشی سے اسے دیکھتی۔ دراز میں سے وہ میڈیسن نکال کر دیکھنے لگی جو اس نے صبح لی تھی۔ کچھ تو تھا جو یہ چھپا رہے ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں اس میڈیسن کو دیکھنے لگی۔ روشانہ کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ دونوں کے بیچ کے تعلقات اب تک سرد سے تھے۔ اعظم اس سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، جبکہ بڑی باجی کے ساتھ کافی دوستی اس کی ہو چکی تھی۔ البتہ الفت کے ساتھ وہ اپنے لیے دی انداز نہیں رہتی تھی۔ اچانک اسے الفت سے ابھی دوستی والی وائبس نہیں آتی تھی۔ اعظم گھر آیا تو سخت غصے میں تھا۔ الفت کی جانب پڑا، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، کب سے تم اور شہریار ایک دوسرے میں انوالو ہو؟ اعظم کے منہ سے شہریار کا نام سنتے روشانہ کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی وہ الفت گھبرا گئی۔ مجھے سچ سننا ہے الفت، کیوں آیا تھا وہ میرے آفس؟ تمہارے رشتے کی بات کر، کیا چل رہا ہے آخر تمہارے دونوں کے بیچ؟ 1 منٹ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ایسے نہیں ہے۔ روشانی نے اعظم کو بات کرتے ہوئے ٹوکا تو غصہ ضبط کرتے اسے دیکھنے لگا۔ دوبارہ بیچ میں مت بولنا۔ وہ بات سختی سے اسے وارن کرنے لگا تو ایک پل کو اس کی وسیلی نگاہیں دیکھتی سہم گئی۔ آنسر الفت، بھائی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی۔ الفت نے سر جھکاتے اقرار کیا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے بھائی اسے پسند نہیں کرتے، یہ جھوٹی ہے، اس نے کوئی چال چلی ہوگی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی کہ اعظم نے اسے کلائی سے تھامے واپس موڑا۔ ایک کی آنکھوں میں سختی اور وارننگ تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، بیچ میں مت بولنا، اس معاملے سے دور رہو۔ کیسے؟ وہ بھائی ہے میرے اور یہ الزام لگا رہی ہے۔ الزام ہے یہ؟ اعظم چلایا کہ وہ دونوں ہی سہم گئے۔ بڑی باجی بھی پاس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی لیکن بالکل خاموش تھی۔ تمہارا بھائی خود میرے آفس چل کے آیا ہے اور کہا ہے کہ اسے الفت سے شادی کرنی ہے۔ وہ آج گھر رشتہ بھی بھجوائے گا۔ کس حق سے؟ کیوں بھیجے گا وہ رشتہ؟ کیوں دوں میں اسے اپنی بہن؟ حیثیت کیا ہے اس کی جو میری بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے؟ اعظم کی توپوں کا رخ روشانی کی جانب مڑ چکا تھا اور اس کی یہ خیالات سنتے وہ دنگ ہی رہ گئی۔ اگر میرے بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی بہن کو کیوں بیاہ کر لائے ہیں آپ؟ وہ کرب سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے آنسو اندر اتارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ غلطی ہو گئی ہے میری، زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ وہ بھی غصہ سے پھنکایا۔ اعظم کام ڈاؤن، کیا ہو گیا ہے؟ بڑی باجی نے اس کا بازو تھاما۔ کیا کام ڈاؤن؟ یہ دونوں بہن بھائی اتنی بڑی سازش رچائیں گے۔ اسے میری بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنی بہن کو پلیٹ میں سجا کر مجھے دے دیا تاکہ میں اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دوں۔ اچانک سے اعظم کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی، جبکہ اس کی بات سنتے آج روشانی کا جی چاہا سب ختم کر دے۔ کون سی سازش؟ کیسی سازش؟ اس کے الزامات پر کھنگ تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پرسکون ہو جاؤ، میں سمجھاتی ہوں الفت کو۔ کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ مرضی؟ اسی کے کہنے پر میں نے اس لڑکی سے شادی کی جو آج تک دل سے میری نہیں ہوئی۔ کیوں کیا میری بہن نے یہ سب؟ کیا وہ بھی ان کی سازش کا حصہ تھی؟ اعظم نے سر جھکائے کرب سے کہا تھا۔ روشانی نے ایک دکھتی نگاہ الفت پر ڈالی جس کی وجہ سے یہ سب میس کریٹ ہو رہا تھا۔ اعظم کی بات پر بڑی باجی نے ایک غصہ کی نگاہ روشانی کو دیکھا۔ انہیں اعظم کی بات چبھی تھی کہ لڑکی دل سے ان کے بھائی کے ساتھ رہی تھی۔ نہ جانے اور کتنے راز سامنے آنے ہیں۔ وہ وہی اعظم کے پاس بیٹھتی دکھ سے بولی، چونکہ اعظم مزید سوال کی بنا اپنے روم کی جانب پڑ گیا۔ اس کے سر کا درد اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بہت افسوس ہے مجھے تم دونوں پہ الفت، کم از کم تمہیں اگر شہریار پسند تھا تو تم مجھے بتایا تو چاہیے تھا نا۔ اور روشانی، شادی کو 2 ماہ ہو گیا ہے کہ اب تک تمہیں اپنے اور اعظم کے بیچ کے رشتے کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے۔ کس قدر ٹوٹ گیا ہے وہ، تم دونوں مزید اسے توڑ دو، ختم کر دو اسے اور خوش ہو جاؤ۔ اور ان دونوں سے ناراضگی کا اظہار کرتی وہ اپنے روم کی جانب پڑ گئی تھی۔ روشانی نے آنسو بہاتی الفت کو دیکھا۔ کچھ بھی ہو جائے الفت، تم جتنی مرضی چالے چل لو، میں تمہیں اپنے بھائی کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ مڑ گئی۔ میری شادی اگر شہریار سے نہ ہوئی تو گھر تمہارا بھی نہیں بسا رہے گا، یاد رکھنا۔ اسے دھمکی دیتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ روشانی خود پہ کنٹرول کرتی روم میں، اسے اعظم سے ہر بات کلیئر کرنی تھی، لیکن روم میں آتے ہی اسے ایک
طرف کارپٹ سے وہ نیچے بیٹھا دکھائی دیا، اپنا سر ہاتھوں میں تھامے وہ آنکھیں میچے شدید اضطراب میں تھا۔ ارزم اس کی حالت دیکھتی سب کچھ بلا کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ یہاں سے جاؤ ابھی، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز اٹھے نیچے سے۔ ارزم نے اس کا ہاتھ بڑے جھٹک دیا اور لال آنکھوں سے اسے دیکھتے لگا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ۔ وہ غصے سے بازو سے پکڑے دور کر گیا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ میڈیسن ڈھونڈنے لگا جو اسے کب سے مل ہی نہیں رہی تھی۔ ارزم جو آپ ڈھونڈ رہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ نشانے کی آنکھ آنسو سے بھر گئی تھی۔ کہاں ہے میڈیسن؟ بتاؤ مجھے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اس کی طرف بڑھتا اس کی اوسان خطا کر گیا تھا۔ اسے اس روپ میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جو نہ تھا وہ پچھلی دیوار کے ساتھ چا لگی۔ میڈیسن کہاں ہے روشن؟ اس کو ڈر سے آنکھیں مجھے دیکھو اپنا آپ تھوڑا نرم کر گیا۔ روشانی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سر نفی میں ہلایا کہ نہیں بتائے گی۔ ارزم نے دانت پہ دانت جمائے، آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ اللہ نہ کرے۔ وہ ڈر کے مارے اس کے لبوں سے انگلی رکھ کے ایسا مت کہے ارزم۔ وہ روتی ہوئی اس کا چہرہ تھام گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ شخص اسے دنیا کی سب مردوں میں سے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے میڈیسن چاہیے روشن، وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولا جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ آپ کی میڈیسن میں ہو، میرے ہوتے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں ملے گی۔ وہ اس کو پیار سے کہتے ہوئے اوپر ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھنے کی کوشش کی پر اس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا۔ لیکن ارزم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر کی طرف کرتے اپنے مقابل لایا۔ روشانی نے اس کے ماتھے پر پیار سے لب رکھے تو ارزم کی طرف دل کو جیسے سکون نصیب ہوا۔ وہ آنکھیں نیچے اس لمس کو محسوس کرتا دل میں اتار رہا تھا۔ وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھتی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ ہمدردی ہو رہی ہے مجھ سے، مریض سے۔ وہ پھر سے تلخ ہوا تو روشانی سے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دے گی۔ آپ کو میرے لمس میں ہمدردی کا عنصر محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بھی سوال پہ سوال کر دے۔ پھر کیوں آ رہی ہو کری؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں الجھاتا لال آنکھوں سے پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ شوہر ہے آپ میرے، حق ہے میرا۔ وہ بھی اس کی ٹون میں جواب دیتی اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ 2 ماہ بعد زیادہ ہے، اس ترکش کے بھوت کا اتر گیا تمہارے دماغ سے؟ اس کی بات پر روشانی کے لبوں نے مسکان کا چھوا۔ وہ تو کرش ہے میرا، روشانی نے اسے چھینتے ہوئے کہا۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور روشانی کو مزہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے میں گم سب کچھ بھولے بس اپنی اپنی ذات کو کھولے جا رہے تھے۔ زبان کاٹ دوں گا اگر دوبارہ اس کا نام لیا تو۔ اس کی نرم گرفت ایک دم سخت ہوئی تو روشانی سہم گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کی طلب جاگ رہی تھی جسے مٹانے کے لیے آج وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اتنا قریب کہ وہ ایک ہو گئے۔ سب برباد ہو گیا۔ آپ نے یہ کیسے وعدہ پورا کیا شائگہ؟ کیوں گئے تھے بھائی کے آفس میں؟ کون سی کس سے کہانیاں سنائی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ان سے ہمارے رشتے کی بات کی اور اجازت مانگی تھی کہ امی کو رشتے کے لیے لے آؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی کو ڈائریکٹ لے کر آتا اور نہ کی صورت میں ان کی بے عزتی ہو، اس لیے پہلے اجازت دی۔ شہریار نے اپنا مدعا بیان کیا تو الفت چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی۔ بائی غصہ تھے، انہیں دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مانیں گے۔ اس کی بات پر شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ ریزن؟ اس کا ایک لفظی سوال الفت کو اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گئے۔ آپ کی مالی حیثیت؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ الفت آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ جس دن میرا مالی حیثیت تمہارے بھائی کے برابر ہوگی میں خود آؤں گا اس دن۔ اللہ حافظ۔ اپنی بات کرتا وہ کال کاٹ گیا اور الفت کو لگا جیسے اس کی لائف لائن کاٹ گیا اور وہ دل کے درد سے دوہری پڑی تھی۔ اس کے اپنے بھائی نے اس سے اس کی خوشی چھین لی تھی۔ وہ تڑپی، آنسو ٹوٹ کے گالوں پر گرتے جا رہے تھے۔ کاش وہ سمجھ سکتی کہ کوئی بھی تعلق رب کی رضا کے بنا نہیں بنتا۔ اسے شہریار سے عشق تھا تو اپنی چالیں چلنے کی بجائے اسے رب سے مانگے تھے۔ اس کا نصیب میں ہوتا تو رب اسے ملا دیتا، کیونکہ رب معجزے بھی کرتا ہے پر اپنی پلاننگ کرتی رہی، جبکہ اوپر بیٹھا سب کا رب اپنی پلاننگ کر رہا تھا، کیونکہ جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں۔ صبح معمول کے مطابق آنکھ کھلی تو روشانی کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ سادہ اور صاف دل لڑکی نے کل خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر ہی دیا تھا۔ وہ یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی جو بے سود اس کی سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ ارزم نے اس کی جانب کروٹ لیے اسے اپنے حصار پر لیا تو کسمساتے ہوئے آنکھیں وا کر گئی۔
اعظم کی مسکراتی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ جٹ سے اپنا چہرہ جھکائے اس کے سینے میں چھپا گئی تو اعظم نے مسکراتے اس کی حرکت کو دل کی شدت سے محسوس کیا۔ روشن اسے پیار سے پکار رہا تھا جو کہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ یہ نکاح کی تاثیر ہی تھی کہ آج وہ ایک ہو گئے تھے۔ اس کی بولتی آنکھوں میں روشانے ایک پل کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ روشن ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ دونوں ہی چونکے۔ اعظم نے اٹھتے ہوئے پاس پڑی اپنی شرٹ پہنی اور فوراً دروازے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی بڑی باجی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ الفت دروازہ نہیں کھول رہی۔ بڑی باجی رو دینے کو ہو گئی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ الفت کے روم کی جانب بھاگا اور دروازہ بجایا، لیکن جواب ردارد۔ روشانی بھی گھبرائی ادھر آ گئی۔ دروازے کو زوردار طریقے سے کندھے سے مار دے۔ دروازہ کھول گیا اور سامنے وہ زمین پر گری پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ اعظم وہی اپنی جگہ پر گر گیا۔ روشانی نے ہمت کر کے الفت کے پاس آئی، اسے سیدھا کیا اور لرزتے ہوئے اس کی نبض چیک کی۔ اعظم یہ زندہ ہے، پلیز ہاسپٹل لے چلے۔ اس کی بات پر اعظم کو لگا اس کے اندر کسی نے روح پھونک دی ہو۔ وہ ایک پل کی بھی دیری کیے بنا الفت کو باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ بڑی باجی اور روشانی نے بھی پیچھے سے ہی لپکی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے بے چینی سے ایک دوسرے سے نظریں چرائے الفت کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ لڑکی محبت میں اس حد تک چلی جائے گی کسی کو کیا اندازہ تھا۔ تبھی روشانی کے موبائل پر اس کی امی کی کال آنے لگی۔ وہ ریسیو کرنے ایک طرف ہو گئی۔ کیا کہہ رہی امی؟ بھائی کہاں چلے گئے؟ افشاں بیگم کی بات سنتے وہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ شہریار صبح ہی صبح گھر سے چلا گیا تھا اپنا بیگ لے کر۔ جاتے ہوئے ماں سے مل کر گیا، لیکن بتایا نہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشانی میں روشانی کو کال کر کے بتا رہی تھی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کال بند کرتی ہوئی گہری سانس پڑ گئی۔ سارے نمونے ہمارے پاس ہی ہیں۔ اچھا پیار کرتے ہیں تو سامنے آ کر ایکسیپٹ کرو۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ادھر ہاسپٹل کے بستر پہ اور دوسرا منظر سے غائب ہو رہا ہے۔ بھلا یہ کیسا پیار ہوا؟ وہ لب بھینچ گئی۔ دور کھڑے اعظم کو دیکھا جو اس وقت بڑی باجی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ غلطی تو اس بندے کی بھی ہے کہ کتنے جارحانہ انداز میں بات کرتے الفت کا دل توڑا۔ اب رو رہے ہیں جسے سب سے زیادہ یہی پیار کرتا ہے۔ اگر کرتے ہوتے تو اسے اس کی خوشی دیتے جس کے لیے اس نے سوچتے سوچتے وہ ایک دم سے سر جھکاتی تھی۔ ہاں وہ جان گئی تھی کہ الفت نے شہریار کو پانے کے لیے اس کی شادی اپنے بھائی اعظم سے کروائی تھی۔ وہ اس بات سے غصہ تھی، اس لیے الفت سے واپس پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ سیدھی طریقے سے اپنی محبت کو حاصل کرتی تو شاید روشانی اس کی مدد بھی کر دیتی، پر اس نے اپنا فائدے کے لیے اسے استعمال کیا۔ اس بات کو چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ الفت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی تک کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ روشانی نے اعظم کے پاس آتے کھڑی ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اس طرح کی کیفیت دکھتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شہریار بھائی کیا ہوا اسے؟ وہ اب مزید کوئی بری خبر سننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کہاں؟ کچھ پتا نہیں چلا۔ امی بہت رو رہی تھی، کال کرو اسے۔ اعظم کے کہنے پر وہ شہریار کو کال کرنے لگی، پھر اعظم کو دیکھا، نمبر بند ہے۔ دونوں ہی چپ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب تو بس وقت کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ دونوں ہی اب خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ شام تک وہ الفت کو گھر لے آئے تھے۔ روشانی نے اس کا بہت خیال رکھا، پر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اعظم نے ایک دو دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات ہی نہ کی۔ وہ دل برداشتہ ہوتی دوبارہ اس کی جانب نہ گیا، البتہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ رات دیر گئے روشانی روم میں واپس آئی تو وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اعظم مجھے صبح مما کے پاس چھوڑائیں گے؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور اکیلی ہے بالکل۔ وہ اعظم کے پاس بیٹھتے افسردگی سے نم لہجے میں بولی، تم مما کو یہی لے آؤ۔ اعظم کو اس سے دوری اب برداشت نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ نہ سکا، لیکن بات دوسرے رخ پلٹ گیا۔ اعظم ماما کبھی نہیں آئے گی اور نہ میں چاہوں گی کہ وہ یہاں آئے۔ ہماری حیثیت ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، بھلے ہم مڈل کلاس ہیں، لیکن انا اور خودداری کوٹ کوٹ کے نس نس میں بھری ہوئی ہے۔ اعظم اسے دیکھتا رہ گیا، وہ اس کی بات کو ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ ہاں ایسا ہی تو ہوتا تھا، کہنے والا کہہ کر بھول جاتا، جبکہ سننے والے کو ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ میری پرانی باتوں کو ابھی تک دل پر لگا کے بیٹھی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھ گیا۔
بات پرانی ہو یا نہیں، بات کی اہمیت، اس کا وجود دوسرے کی زندگی کے میں کیا معنی رکھتا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ ہم آپ کی طرح امین نہیں ہیں، لیکن یقین مانیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ نہ جانے کیوں رخسانے کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ ارزم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں پہ لپ رکھے۔ آئی ایم سوری، اس دن غصہ میں نہ جانے کیا کیا بھول دیا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ مغرور اکڑو مرد ایک مڈل کلاس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ رخسانے سے دیکھتی گئی، اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان غصہ میں ہی سچ کہتا ہے تو، لیکن معافی تو خوش و باس میں مانگ رہا ہوں نا، تو کیا درگزر نہیں کر سکتی؟ رخسانے نے ارزم ہاشمی کو اس کے سر پر اپنے سینے پر سر رکھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا محبت سے گھولا تھا۔ اب بھائی کو ڈھونڈ دے، اور الفت اس کی رات بہت ہو گئی تھی، سو جاؤ۔ روشن ریموٹ سے رائٹ سٹریم کرتا تھا، کی پر سر گرا گیا جبکہ اس کی گردن میں منہ چھپائی سسکی۔ ارزم اس کی رونے سے بے چین ہوا۔ روشن، رونا بند کرو۔ وہ اسے ہلکے سے ڈبٹ گیا۔ میں رو نہیں رہی، بس خود ہی نکل رہے ہیں، وہ سو کرتی اسی پوزیشن میں بولی۔ تو گہرا سانس پڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے سے خود بھی گم کرنے لگا۔ اس کا یوں رونا برداشت کہاں ہو رہا تھا، لیکن جو وہ کہہ رہی تھی وہ بھی تو پاسبل نہیں تھا۔ روشن 2 دن ماں کے گھر رہ کر آئی۔ ان کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر تھی۔ اسے افشا بیگم نے زبردستی واپس بھیجا کہ وہ اپنا گھر بسائے۔ باقی شائیگر کو تو وہ معاف کرنے والی نہ تھی، جو 6 ماہ ہو گئے تھے اس طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں چپ ہو؟ واپسی پر اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ارزم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ارزم، امی کو دیکھ کر دل دکھتا ہے، پتہ نہیں کیوں شہریار بھائی نے فرار کا راستہ چنا لیا۔ ان کی باتوں میں موسٹلی باتیں شاعری اور الفت کی ہوتی تھی۔ اب تو وہ بھول کر بھی اس ترکی شیرو کا نام نہیں لیتی تھی جسے وہ اپنا کرش مانتی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ بات پلٹ جائے، کھلاتے۔ وہ بھی ریلیکس ہوتی اس کی جانب پڑی۔ ارزم گاڑی سے اترتے آئس کریم پارلر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے سے سوچوں میں گم سامنے سڑک پر دکھنے لگی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بچے پر ٹھہری جو ماں کا ہاتھ چھوڑتا سڑک کے بیچ آ گیا تھا۔ رخسانے نے منٹ کی دیر کیے بنا بھاگتے اس بچے کو بچانا چاہا کہ اتنے میں اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامے پیچھے کھینچ دیا، اور رخسانے بے دھیانی میں بالکل سڑک کے بیچ پہنچ گئے اس سے پہلے کہ وہ دوسری جانب آتی گاڑی اسے ہٹ کرتی۔ ارزم نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے سے اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگائے۔ ایک پل کو دونوں کی سانسیں تھمی تھی، جیسے سب کچھ کھو دینے والے ہوں۔ رخسانے، ہوش میں ہو تم؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ وہ غصہ میں پہلی بار اسے پورے نام سے پکار رہا تھا۔ ارزم، وہ بچہ۔ رخسانے نے سامنے کی جانب اشارہ کیا جبکہ ارزم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارزم خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ ارزم نے سامنے دیکھنا ضروری بھی نہ سمجھا، اور وہ عورت حسرت سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے ارزم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، نیدا ہی تھی، جس نے ارزم کو دھوکہ دے کر اس سے بھی زیادہ امیر لڑکے سے شادی کی تھی، جو اس سے وقت گزاری کا بچہ پیدا کر کے طلاق دے چکا تھا۔ آج وہ 2 سالہ بچی کے ساتھ ماں کے گھر بیٹھی تھی اور چھوٹی سی جاب کرتی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی۔ ایسے میں ارزم کو دیکھتے وہ بھی کسی اور ہی لڑکی کے ساتھ اس طرح ارزم کی پرواہ کرتے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا۔ نیدا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ ارزم پلیز سنے نا میری بات، میرا قصور نہیں ہے۔ وہ بچہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا تھا۔ رخسانے کب سے اسے منا رہی تھی لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، اسے خاموشی کی مار رہا تھا۔ ارزم، وہ روحانسی ہو، یہ لوڈ رخسانے، تم مجھے مار دینا چاہتی ہو، تمہیں میری سانسیں چلتی اچھی نہیں لگتی، بول گئی تم پریگننٹ ہو۔ اگر میں باہر نہ آتا تمہیں یا ہمارے بچے ہونے والے بچے کو کچھ آ جاتا تو؟ وہ لب بھیج گیا۔ وہ 2 منتھ پریگننٹ تھی جب سے گھر میں سب کو پتہ چلا تو سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ ارزم کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھے، کہیں جانے ہی نہ دے، پر آج اس نے جو کیا اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ارزم کسی صورت اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ I'm sorry، پلیز لاسٹ ٹائم معاف کر دے، سب بے اختیاری میں ہوا، سچ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتی اس کے بازو کو تھامے بولی تھی۔ وہ کافی دیر رو رہی تھی۔ اب ارزم مزید اس سے ناراض نہ رہ سکا۔ وعدہ کرو آئندہ کبھی بے احتیاطی نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی۔ اس کا بازو اوپر اٹھاتی وہ اس کی سینے پر سر رکھ گئی جو اس کی پرسکون جگہ تھی۔ ارزم نے اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم نہیں جانتی روشن، میں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا میری زندگی مجھ سے دور چلی جائے گی۔
پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو. آئی نیور لیو وداؤٹ یو. وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا جس کے عالم میں بولا تو شرما کے اس کے سینے سے سمتی تھی. آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا. ارزم اور شان کے بیٹے کی بدے پر وہ سیدھا ہاشمی ہاؤس آیا تھا اور اس کی والدہ بھی یہی تھی. سب مہمانوں کے بیچ آتا وہ سبھی کو دنگ کر گیا تھا. شہری بھائی رشانے نے شہریار کو دیکھتے زیر لب دہرایا. الفت جس کا رخ نہال ہاشمی کی طرف تھا پلٹ کر آنے والے کو دیکھا تو سانس ہی روک گئی. وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آج پورے 2 سال بعد اس کے سامنے کھڑا تھا. ویلکم نہیں کرو گے؟ وہ ایک گار سے مسکرایا. سبھی نے کھا جانے والی نظروں سے سکڑا. امی، میں نے جب آپ کو تنگ کیا تو آپ نے مجھے جوتا مارا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی ضرورت ہے؟ وہ ماں کے کان میں گھستی ہوئی بولی تو انہوں نے بیٹی کو گھورا. وہ تو گھر میں مارا تھا، یہ سب کے سامنے کیسے مارتا؟ شہریار مسکراتا ماں کے پاس پہنچا اور جھک کر ان کے پیروں پہ ان کا جوتا اتارتا مسکرایا. آج بھی آپ کا وہی شہریار ہوں میں، مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں. اس کی بات پر وہ روتی اور شہریار نے انہیں بیچ کے گلے سے لگایا تھا اور ساتھ ہی کری رشانے نے منہ پھیر لیا جبکہ وہ آگے بڑھتے نہال کو الفت کے ہاتھوں سے لیتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا. تم پہ چلا گیا ہے میرا بانسا. وہ نہال کو پیار کرتا دھیرے سے الفت کے کان میں بولا. الفت نے بس اسے ایک نظر دکھا روک نہیں لیا. وہ دھیرے دھیرے چلتا ارجن کے پاس آیا. مجھے آپ کی بہن سے نکاح کرانا ہے ابھی اسی وقت، اور یقیناً آپ کو اب میری حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں، وہ کامیاب ہو کے لوٹا تھا. ارجن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر اس بات سے ہلایا. آپ سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے کہ شہریار آج سب کے بیچ ہے، جبکہ شہریار ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے. آج یہ کامیاب ہونے کے بعد لوٹا ہے تو صرف میری بات ہے، میرے مجھے ہٹانے کے. لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. شہریار میری بات آج بھی وہی ہے. تم پہلی والی حیثیت پہ بھی آتے تو الفت کا رشتہ تمہیں ہی دیتا. اس کی بات سنتے الفت اور رشانے نے ایک دوسرے کو چہرہ دیکھا. مطلب 2 سال سے اس بات میں جی رہی تھی کہ شہریار کی چلا گیا، جبکہ سامنے کھڑا شخص ارزم ہاشمی کو چونا لگاتا رہا تھا. لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب میں افشا بیگم بھی شامل تھی. مجھے نہیں کرنا اسے نکاح، انہیں کہتے جہاں سے آئے ہیں وہی واپس چلے جا. الفت غصہ سب کرتی گئی گارڈن ایریا سے اندر کی جانب پڑتی. شہریار نے مدد طلب نظر سے بہن کو دیکھا جو اپنے میاں بیوی کو غصے سے گھورتی اب کمرے کی جانب پڑ گئی تھی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے تھے. بیویوں کو منانا دنیا کا سب سے مشکل طریقہ ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر اس شادی کے لیے لڈو کو کھانا. ارزم اسے دھیرے سے کہتا خود بھی مسکرا دیا. کچھ ہی دیر میں افشا بیگم کے ثالثی کردار نے الفت کو شہریار سے نکاح کے لیے منا لیا. نکاح مبارک ہو جان. شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ جو اس سے لڑنے کو تیار بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی محبت دیکھتی سب بھلا گئے. اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا. اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا. جب تک وہ محبت کے پیچھے بھاگتی رہی اور محبت اس سے دور بھگاتی رہی، اور جب اللہ کی رضا میں راضی ہوئی تو محبت خود چل کر اس کے پاس آئی تھی. تہجد کی دعا میں اس کی واپسی کی دعا کرنے والی آج اس سے کیسے منہ موڑ لیتی. شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو آنکھیں میچ گئی. بات مت کرے مجھ سے چیٹر. کتنی بار روئی ہے میں، اتنی بار بولا کہ مجھ سے شہریار بھائی کو ڈھونڈ، لیکن نہیں، آپ تو ان کے غائب ہونے کے پیچھے تھی. ارجن کو آڑے ہاتھوں لیے بولا تھا سوری چلے گا یا سزا دو گی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا. سخت سزا دوں گی. اس کی کالر کو دبوچے ہوئے جارحانہ انداز میں بولی. ابھی بھی اس کی دسترس میں لیتا کہ نہال ہاشمی نے گلا پھاڑ کر روتے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں کی بیک وقت نگاہ اس پر جا ٹھہرے. بہنا کو مس کر رہا ہے. ارزم کی بات پر رشانے نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا. رشانے بھی آج سرخرو ہوئی تھی الفت اور شہریار کو ملا کے.